गुज्जर कौम है उसके आबाद करता बहुत से देहात जो हैं जी तो देहात की भी आपने मुख्तसरन तारीफ बयान की है और इसके साथ साथ आपने जो दो देहात यानी चेचिया और बारो जी सर। उनकी जो तारीफ की आपने उस पे तो दो बाकायदा किताबें मुरतब कर दी ना, जी दो बिल्कुल। कुतब आपने लिखी हैं उन पे। हाँ जी। तो आपका अपना ताल्लुक भी क्योंकि इसी बरादरी से है, यानी जी आपका अपना ताल्लुक भी गोजर बरादरी से है, तो आप हमें इस गोजर कौम की जो तारीख है उसके बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि बहुत सारे अहबाब ने मुझसे ये भी पूछा है कि आप चूंकि कितने माशाल्लाह फेमस हिस्टोरियन हैं तो आपने उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछे। तो चूंकि हमारा जो टाइम है आपको पता है वो एक डिजाइंड और एक फ्रेम वर्क में हम काम करते हैं माशाल्लाह, आप जी भी सर। जी अपने प्यार से टाइम हमें देते हैं। तो जी आज सर। जरा ये दोस्तों की तरफ से सवाल आए हुए हैं ना, तो ओके। इस पे जरा रोशनी डालें जी सर क्योंकि बिल्कुल, आप मैं भी आपको बताता हूँ। जी में बिल्कुल। हैं। पहले तो एक मुगालता जो है ना वो मैं लोगों का दूर करना चाहता हूँ। मैं मेरी खुद भी कई लोगों से पाकिस्तान में भी खास तौर पे जो शहरों के लोग हैं, आमतौर पे देहात के जो लोग हैं उनको ये कौमों का थोड़ा ना दिलचस्पी होती है, उनको ज्यादा नॉलेज होता है, लेकिन जो शहरों के लोग हैं ना उनको ज्यादा नॉलेज नहीं होता कौमों के बारे में। तो ये जी मुझसे भी कई लोगों ने ये सवाल पूछा जी, वो गुज्जर तो यही है ना, ये जो लोग दूध बेचते हैं वो गुज्जर हैं। बिल्कुल तो ये उनका मुगालता भी इस मेरे जवाब में दूर हो जाएगा कि ठीक है दूध भी बेचते होंगे, लेकिन गुज्जर कौम की जो तारीख है वो बहुत पुरानी है, सदियों पुरानी है। बिल्कुल तो बीच में आकर क्या मैं पाकिस्तान के बाद 70-80 की दहाई में क्या हुआ कि लाहौर में कुछ गुज्जर दूध का कारोबार करते थे और उनमें से बाद कुछ बदमाश भी मशहूर हो गए जिन पर बाद में फिल्में भी बनी। तो लोगों का आम एक जो ना आम लोगों का कंसेप्ट है कि ये जो गुज्जर होते हैं बस ये दूध वाले होते हैं, तो इस तरह के होते हैं, यही इनकी तारीफ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत एक कदीम कौम है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद हमें अगर ये शुरू एहसास करें इस कौम। जी सर। आज और कि जैसा कि हम सब। जी आप जैसी जी सर। शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, तो शायद यही वजह है कि हमारे अहबाब ने ये कमेंट बॉक्स में भी सवाल हमसे पूछे हैं। तो जी आज सर। तो उनकी जो इस हवाले से इल्म की कमी है या जो वो जानना चाहते हैं वो आज इंशाल्लाह आपसे हम जानेंगे इंशाल्लाह। जी सर। अच्छा, तो मैं आपको बताता हूँ कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम से जैसे कि नस्ल सानी का जो दोबारा आगाज हुआ, हजरत नूह अलैहिस्सलाम के उनकी औलाद, उनके जो 3 बेटे थे, आज हम दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो उन तीनों की औलाद है। और ये एशिया के जो बेहतर आबादी है हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याफत की औलाद से है। तो हजरत याफत की औलाद में से 7वीं पुश्त में से आगोज खान एक बहुत बड़े एक उस दौर की मशहूर शख्सियत थे, वो मुसलमान थे और सरदार थे, बादशाह भी, हम तो हुक्मरान भी कह सकते हैं। तो आगोज खान के बारे में मुख्तलिफ मौरखीन ने मुख्तलिफ आरा का इज़हार किया। कुछ ने लिखा है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे, कुछ मौरखीन ने कहा कि जी जो जुल्करनैन जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है ये वही आगोज खान थे। लेकिन इस बारे में कोई बहुत क्लियर बात नहीं है। इस बारे में हतमी बात तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं, लेकिन मुख्तलिफ तारीख की जो कदीम किताबें हैं उनमें आगोज खान का जिक्र बड़ी तफसील से है। आगोज खान के जो उनका नाम है ना, उनसे उनके बाद फिर उनकी औलाद में से उनके 6 बेटे थे और 24 पोते थे। उनकी औलाद में से दुनिया की कई कौमें जो ना वो बाद में कई कबीले वजूद में आए। तो गुज्जर कौम का जो शजरा है ना आगोज खान से जा मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनके जो मुख्तलिफ जो दुनिया की जुबानें हैं ना, लैंग्वेज है, उनमें गुज्जरों के जो नाम है वो मुख्तलिफ है। हिंदुस्तान में आकर ये नाम गुज्जर हो गया। दुनिया की बाकी जो जुबानें हैं या कदीम जो कौमें हैं उनमें ये नाम मुख्तलिफ था। आगोज खान से नाम ये गजर हुआ, यानी कि जो तुर्की जबान, उनका जो वतन था मेन वो तुर्कमानिस्तान था इब्तदा में। तो आगोज से गजर हुआ, ये तुर्की जबान का लफ्ज है। अच्छा, अरबी में इसको गर्जी कहा जाता है, गोजरों को गर्जी कहा जाता है। इंग्लिश में गुरजार गुरजार बोला जाता है गुजरों को।
اور یونانی زبان میں گرجارس بولا جاتا ہے، اور روس کی ایک زبان میں اس کو جرجر بھی بولا جاتا ہے، اور اسپینش زبان میں گوخیر، کیونکہ اسپینش زبان میں 15 سال ادھر اسپین میں بھی رہا ہوں، اس زبان پہ مجھے عبور حاصل ہے، تو اسپینش زبان میں جو جے ہوتا ہے نا وہ خے کی آواز دیتا ہے، وہ لفظ تھا گوخیر بن گیا، گوجیر سے گوخیر ہو گیا۔ تو اب یہ لوگ جب ہندوستان میں آئے نا، ہندوستان میں یہ گرجر سے گرجر، گوجر، اور پھر پنجابی میں گجر ہو۔ تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنی قدیم ان کی تاریخ ہے گوجروں کی، تو یہ ہندوستان میں یہ گوجر کب آئے تھے؟ تو ہندوستان کی اگر جتنی بھی قدیم جو کتابیں ہیں تاریخ کی وہ ہم دیکھیں نا، تو ہندوستان میں آریان کی آمد کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ آریان کون لوگ تھے؟ یہ بیسیکلی مشرق وسطیٰ کے وہاں کے قبائل تھے جو کہ آج سے تقریباً 3500 سے لے کر 4000 سال قبل یہ ہندوستان میں آئے تھے۔ یہ کیوں ادھر آئے تھے یہ بھی ایک سوال ہے۔ اس کی ایک جنرل سی وجوہات یہ ہو سکتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے نسل انسانی کے ساتھ، وہ جب بھی ان کی کسی جگہ پہ آبادی بڑھتی ہے یا معاشی مسائل ہوتے ہیں تو وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں دوسرے علاقوں میں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ہم بھی آج ادھر یورپ میں بیٹھے تو اسی سلسلے میں آئے ہیں اپنے بہتر ذریعہ معاش کی تلاش میں۔ تو یہ لوگ خانہ بدوش تھے، ان کے پاس مال مویشی ہوتے تھے، تو وہاں سے یہ نکلے چراگاہوں کی تلاش میں، کیونکہ ترکمانستان جو ایریا ہے نا وہاں پہ زیادہ تر خشک پہاڑ ہے، پھر ہو سکتا ہے وہاں پر قید بھی ہو، بارشیں نہ ہو، تو یہ لوگ اپنے بہتر معاش کی تلاش میں وہاں سے نکلے اور زیادہ تر بذریعہ ایران سے ادھر ہندوستان میں آئے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ ایک دفعہ آ گئے، ان کی آمد کا سلسلہ کئی دہائیوں تک جاری رہا، بلکہ صدیاں بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ پرانے دور میں تو کوئی سرحدی پابندیاں نہیں ہوتی تھی، آسانی سے لوگ دوسرے ملکوں میں چلے جاتے تھے، تو یہ لوگ بذریعہ ایران ادھر ہندوستان میں آئے تھے۔ اور جو ایران کا جو یہ نام ہے یہ آریان سے ایران نکلا ہے، کیونکہ ایران سے پہلے آئے اور وہاں پر آباد ہوئے، وہاں سے پھر ان کی جو بھی تاریخ الگ سے چلتی ہے۔ تو ہندوستان میں یہ گوجر جو قبیلہ ہے نا یہ آریان کے ساتھ یا ان کی صورت میں یہاں پر آ کر آباد ہوئے، وہ تقریباً بہت پرانے یعنی کہ 3500 کے لگ بھگ عرصہ ہے، اور یہاں پر آ کے انہوں نے پھر ٹائم گزارا، یہاں پر زیادہ آبادی نہیں تھی، آہستہ آہستہ یہاں پر پھر وہ حکمرانی حاصل کی، وہ ایک الگ تاریخ ہے۔ تو اگر ہم زمانہ قبل مسیح میں کی تاریخ میں ان کا ہندوستان میں آمد اور ان کا ہم اگر تذکرہ کریں نا، یا تاریخ کی کتابوں میں جو ہمیں ان کا ذکر ملتا ہے وہ 460 قبل مسیح میں نا، اور یہ ایک انگریز پنڈت ہے انگریز مورخ، اس نے بھی اپنی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 460 قبل مسیح میں جو گجرات شہر ہے نا اس کی آبادی، اس کی جو بنیاد ہے راجہ بچن پال نے رکھی تھی، اور راجہ بچن پال جو ہے نا وہ گجر قوم سے تعلق رکھتا تھا۔ 460 قبل مسیح میں گجرات شہر ہے جا، اس کی جو بنیاد راجہ بچن پال نے رکھی۔ اچھا، راجہ بچن پال کے اس کی موت کے بعد اس کی بیوی رانی گجراں یہاں کی حکمران بنتی ہے، اور یہ بھی 400 قبل مسیح کی بات ہے۔ اس کے بعد ہم آگے چلیں تو سکندر یونانی، الیگزینڈر دی گریٹ، سکندر اعظم جس کو ہم بولتے ہیں، آدھی دنیا اس نے فتح کی، اور وہاں سے وہ نکلا اور ایران کو فتح کر کے نا ہندوستان میں آتا ہے۔ ایران کا ایک دارا بادشاہ تھا، بہت بڑی سلطنت تھی، اس کو اس نے شکست دی، تو یہ پھر ہندوستان پہ حملہ آور ہوا الیگزینڈر دی گریٹ۔ الیگزینڈر یا سکندر یونانی کی یہاں پہ جنگ ہوتی ہے راجہ پورس کے ساتھ، اور یہ 327 قبل مسیح میں یہاں پہ جنگ ہوتی ہے، اور یہ جنگ ہوتی ہے دریائے جیلم کے کنارے پہ۔ تو راجہ پورس کون تھا؟ یہ بھی گجر ہی تھا، اور اسی خاندان سے تعلق رکھتا تھا جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ راجہ بچن جس نے گجرات شہر کی بنیاد رکھی۔ اور یہ لفظ پورس کیسے ہے؟ یہ اصل لفظ پوڑ ہے۔ پوڑ جو ہے نا گجر قوم کا ایک مشہور قبیلہ ہے،
اور یونانی زبان میں اس کو پورس لکھا گیا ہے، اس وجہ سے یہ پورس، کیونکہ یونانی زبان میں کیا ہوتا ہے بیشتر الفاظ کے اینڈ پہ وہ سی لگا دیتے ہیں، ایس ہم کہہ سکتے ہیں، تو وہ پورٹ سے، کیونکہ وہاں پہ دنیا کی بیشتر زبان میں نا رے نہیں ہے، یہ جو ہمارا جو لفظ ہے نا ہماری اردو میں، یہ دنیا کی بہت سی زبانوں میں ہے ہی نہیں، تو اصل یہ لفظ ہے پوڑ، تو انہوں نے پوڑ کو پورس کر دیا۔ تو آج بھی ادھر گجرات میں جیلم، منڈی بہاولدین میں کافی تعداد میں گوجر پوڑ بستے ہیں، اور وہ اپنے نام کے ساتھ پوڑ لگاتے ہیں۔ تو یہ راجہ پورس کی جو جنگ ہوئی تھی نا ادھر، یہ 327 قبل مسیح میں ہوئی، اور یہ جس جگہ پہ ہوئی اس کو ٹبا مونگ کہتے ہیں، اور یہ ٹبا مونگ جو موجودہ ضلع منڈی بہاولدین ہے، اس سے پہلے یہ گجرات اور منڈی بہاولدین آپ کو پتا ہے ایک ہی ضلع ہوتے تھے، اس کا حصہ یہ ٹبا مونگ آج بھی وہاں پہ موجود ہے، دریا جیلم کے نزدیک ہے، وہاں پہ ان کی جنگ ہوئی تھی، اور یہ جنگ سکندر یونانی کی آخری جنگ ثابت ہوئی، اس سے آگے اس کے قدم نہیں بڑھ سکے، تو یہاں سے وہ زخمی بھی ہوا، اس کی فوج کو بھی کافی نقصان ہوا، یہاں سے وہ واپسی کا اس نے نا سفر شروع کیا، اور راستے میں اس کی موت ہوگی، تو یہ اس کی زندگی کی آخری جنگ تھی۔ اچھا، یہ تو ہوا 327 قبل مسیح۔ اب ہم آگے چلتے ہیں پہلی صدی عیسوی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کے وقت ہندوستان میں کنشک سلطنت ہوئی ہے، تاریخ کی کتابوں میں اس کا ذکر ملتا ہے، اور یہ پہلی صدی عیسوی میں بہت بڑی سلطنت تھی، اور اس سلطنت میں چائنا کے علاقے بھی شامل تھے، افغانستان، ایران کے بھی کچھ شامل تھے، اور ہندوستان کے بھی بہت سارے علاقے اس میں شامل تھے۔ یہ کنشک سلطنت، یہ کنشک کیا ہے؟ یہ کنشک گجروں کا ایک قبیلہ ہے، اور اس کا نام چینج ہو کر بعد میں کسانہ ہو گیا، کنشک سے کسانہ گجر۔ تو یہ آج بھی گجرات میں اور پنجاب میں بہت سے کسانہ گجر آباد ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ کسانہ لگتے ہیں، اور ادھر جی ٹی روڈ کے پاس ایک گاؤں بھی ہے، پنجن کسانہ بھی ہے، اور بھی ان کے دیہات ہے، یہ کنشک گجروں کے دیہات، اب ان کی نسل سے پھر نہ گجروں نے بات کی ہے۔ تو آگے چل کر پھر ایک گرجارہ دیش بنتا ہے، یعنی کہ کسانہ سلطنت کے بعد ایک تاریخ کی کتابوں میں ذکر ملتا ہے گرجارہ دیش، یہ ایک بہت بڑی سلطنت ہوتی ہے گجروں کی، اور یہ 5ویں 6ٹی صدی عیسوی جب اسلام کا ظہور ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوتی ہے عرب میں، اس وقت یہاں پر گرجارہ دیش موجود تھا۔ تو اس کے جو حکمران تھے نا، وہ پرتہار گجر ان کو بولتے ہیں، تو پرتہار بھی گجروں کا ایک بڑا، یعنی کہ ایک شاخ ہے، ہم اس کو گود کہہ سکتے ہیں۔ تو آج بھی کئی گجر اپنے نام کے ساتھ پرتہار لکھتے ہیں۔ تو یہ 6ٹی صدی عیسوی میں یہ پرتہار گجروں کی حکومت تھی ہندوستان میں۔ اس کے بعد کھٹانہ سلطنت کا بھی ہمیں ذکر ملتا ہے، یہ جو ہندوستان کے مختلف علاقوں میں کھٹانہ سلطنت تھی، اور اس کا ایک حکمران راجہ جے پال بھی تھا جو کہ مشہور گزرا ہے۔ تو کھٹانہ سلطنت بھی ادھر رہی ہے۔ کھٹانہ سلطنت کو سلطان محمد غزنوی نے آ کے ختم کیا تھا، یہ بھی ہمیں تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ سر آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی جی بالکل آ رہی ہے سر، میں اس لیے انٹرپٹ کر رہا، اوکے اوکے، فلو ٹھیک ہے سر، بالکل میں کر رہا آپ کو، ٹھیک ہے، میں اپنی بات جاری رکھتا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا کھٹانہ گجروں کی سلطنت تھی، اور اس کے بعد جو آخری سلطنت ہوئی ہے نا ادھر ہندوستان میں، وہ چوہان سلطنت تھی۔ اور چوہانوں کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ چوہان راجپوتوں میں بھی چوہان قبیلہ ہے اور گوجروں میں بھی ہے۔ تو یہ گوجر قوم کی چوہان سلطنت تھی جو کہ 711 میں یہ قائم ہوئی تھی، اور اس کا جو مرکز ہے وہ ہندوستان کے علاقے راجستھان اور اس ایریا میں زیادہ تھی۔ اور اس سلطنت کو پھر شہاب الدین غوری نے 1191 میں ختم کیا تھا۔ پرتھی راج چوہان اس کا جو نا وہ حکمران تھا، اور یہ گوجروں کی آخری جو ہے نا سلطنت تھی ہندوستان میں۔ تو گجر قوم کے نام سے، یعنی کہ گجر قوم مختلف ممالک میں آباد ہے، ہندوستان کے علاوہ یہ سنٹرل ایشیا اور یورپ میں بھی گجر کافی تعداد میں آباد ہے۔ اور گجر قوم کے نام پہ دنیا میں 2 ممالک اس وقت موجود ہیں، ایک جارجیا
اور جارجیا جو ملک ہے یہ وہاں کی لوکل زبان کا لفظ ہے جرجر، یہ گرجر سے لفظ جرجر نکلا ہے، اور جارجیا وہ ملک ہے، اور اس کو عام طور پہ ہم تو جارجیا ہی بولتے ہیں، انگلش میں اس کو جارجیا ہی بولتے ہیں، لیکن عربی میں اس کو گرجستان، ابھی بھی عرب ممالک میں نا وہ گرجستان اس کو بولا جاتا ہے، وہ پیور گجر قوم کا بات کرتا ہے، اور گجروں کی وہاں پہ اکثریت ہے۔ اور اس کے علاوہ چچنیا، یہ جو چچنیا ملک ہے یہ گجروں کی ایک گوت، چیچی مشہور گوت ہے، ان کے نام پہ یہ پہلے روس کی ایک ریاست سے جو 1990 کی دہائی میں آزاد ہو کر الگ ملک بن گیا، اور یہ ایک چچنیا ملک جو ہے نا وہاں پہ 2 ممالک دنیا میں اس وقت گجر قوم کے نام سے آباد کردہ موجود ہے۔ اور پاکستان میں یہ گجر قوم کی جو آبادی ہے نا تقریباً 2.5 سے 3 کروڑ آبادی پاکستان میں، اور ہندوستان میں جو گجر ہے نا وہ 13 کروڑ سے 15 کروڑ کے لگ بھگ۔ تو ظاہر ابتدا میں جو گجر تھے ادھر وہ یہاں کے جو پرانا مذہب ہے ہندو مذہب یا بدھ مت سے تعلق رکھتے تھے، پھر جب اسلام آیا یہاں پر تو یہاں کے لوگ گجر جو وہ مسلمان ہو گئے، اور اس کے بعد سکھ مذہب میں بھی کافی گجر موجود ہیں، تو پاکستان کے جو بیشتر جو گجر ہے ظاہر ہے وہ مسلمان ہی ہیں۔